अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको देखने सुनने वालों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर हमारा प्यारा मुल्क उभर कर सामने आया और दुनिया ने देखा कि मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर अपनी जद्दोजहद में कामयाब हुए और उस दौर में बेशुमार कुर्बानियाँ दी गईं और ये पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर सामने लाने के लिए कितने ही लोगों को वो नक्शा जो है वो अपने खून से, अपनी इज़्ज़तों से, अपने घर बार और कारोबारों के आग की नज़र करने से ये नक्शा जो है वो ये बना है। असल में हुआ ही यूँ था कि 150 साल अंग्रेज़ बहादुर ने तकरीबन हुकूमत की यहाँ पर हिंदुस्तान पर, और फिर वो जाते जाते ऐसे शख्स की ये ड्यूटी लगाई कि तकसीम बर्र-ए-सग़ीर की, कि जिसने कभी पहले इस इलाके का विज़िट ही नहीं किया था और पेशे के एतबार से जनाब वकील थे लॉर्ड माउंटबेटन साहब। तो जैसे तैसे भी उन्होंने ये काम निपटाया और कहा कि चलो जी ये एक लाइन ही तो खींचनी है ज़मीन पर, तो जो मर्ज़ी खींच दे, किसी के हाथ में भी कोई स्टिक दे दो तो उसे कहो भी ये ज़मीन जो है ये बंदर बांट कर दो, तो उसने कर दी। जैसे तैसे भी उसकी समझ में आया उसने किया। और कुछ इंडिया के दोस्त हैं, उनकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, वो कहते हैं अगर ऐसा ना होता, ये हमारा देश एक ही होता, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तो हमारा इतना जीडीपी होता, इतनी हमारी फ़ौजी स्ट्रेंथ होती, इतनी हमारी आबादी होती और शायद दुनिया की सुपर पावर उस आज के दौर में बर्र-ए-सग़ीर होता। तो अर्ज़ ये है कि ऐसा होना ही नहीं था। हो कैसे जाता है कि 150 साल एक कौम जो है वो आपके दरमियान नफ़रतें बोने पर लगाए, तो आप कैसे फिर, यानी एक चीज़ को तोड़ने पे, फाड़ने पे। अल्लाह बख्शे हमारे चाचा जान मरहूम यासीन साहब फरमाया करते थे कि ये जो पठान होते हैं ना, ये लकड़ियाँ बेचने वाले, जिसको हम लकड़ी का टाल कहते हैं, तो वो मोटा सा बड़ा भारी भरकम दरख्त का एक पीस होता है ना, उसको घुमा के देखते हैं और जहाँ उनको थोड़ी सी दराड़ नज़र आती है ना, वहाँ से वो लोहे की छेनी उसको कहते हैं, इतनी सी बारीक सी, वो उसमें ठोकते हैं पहले, और जब वो देखते हैं उसमें ठुक गई है, फिर ज़रा इतनी बड़ी वो लोहे की छेनी होती है, फिर ठोकते हैं, और फिर लकड़ी का एक फाला होता है, वो उससे भी बड़ा ऐसे करके वो उस जगह पर ठोकते हैं, और इस तरह वो मेहनत करते करते उसको 2 टुकड़े कर लेते हैं। और जब वो दरख्त 2 टुकड़े हो जाता है तो फिर दरमियान में कितनी सारी रेखें नज़र आ जाती हैं। तो फिर वो जगह जगह से उसको तोड़ते हैं और फिर वो तोड़ कर पीसीज उसके छोटे छोटे बना देते हैं, और वो फिर जो एक बड़ा ही ताकतवर दरख्त होता है ना, वो घरों की और बाबों के हुक्कों की आग बन जाता है और फिर आखिर में राख बन जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। जिसको अपनी ताकत पे बड़ा गुरूर और मान होता है कि मैं इतना बड़ा दरख्त हूँ, तो उसको फाड़ने के लिए छोटी सी एक दराड़ से ही आगाज़ किया जाता है। तो अंग्रेज़ बहादुर ने भी यहाँ पर आकर डिवाइड एंड रूल, तो उसकी पॉलिसी ही थी। तो उसने सिर्फ यही नहीं कि हिंदुओं और मुसलमानों को और सिखों और मुसलमानों को आपस में अलग अलग किया। सदियों से ये लोग हमारे बड़े जो थे इकट्ठे रह रहे थे, बड़े प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के ब्याह शादियों में जाते थे और एक दूसरे को गिफ्ट देते। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी अम्मी जी के पास गिलास होते थे इतने बड़े बड़े, वो कहती थी कि सिख मेरे मामू बने हुए थे, ये उन्होंने दिए, और गालिबन उन पर नाम भी लिखे हुए थे, केर सिंह और मेर सिंह। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो अक्सर वो अपने बचपन की दोस्त एक थी उसको याद करते थे। एक दफ़ा बड़े उदास, तकरीबन फोत होने से कोई 1.5 साल पहले, तो बड़े उदास होकर बैठे हुए ना चारपाई पे बाहर खुली हवा में। तो मैं गया आराम से, मैंने बैठ के कहा कि अब्बा जी क्या बात है, उदास क्यों हैं? तो कहने लगे कि मुझे प्रकाश कौर याद आ रही है, वो अमृतसर में हमारी सहेली हुआ करती थी, हमारे साथ खेलती थी। और फिर वो दिखाया कि वो देखो, वो जो लड़की जा रही है ऊंची लम्बी गोरी सी, इस तरह की वो होती थी, तो सिखों से यारियाँ होती थी। तो ये सारा कुछ टूटना ही था, जिसके पीछे 150 साल की मेहनत थी। और अफसोस ये कि हमारे अकाबरीन जो थे, ये नहीं मैं कहता कि सारा हिंदुओं तुम्हारा ही दोष है,
ٹھیک ہے، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے، ہندوؤں میں بھی تھے. ہم اپنے بزرگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کہانی جو میں آج سنانے لگا وہ بھی والد صاحب کی دکھی کہانی ہے. لیکن ذرا ان کو بھی دیکھیں کبھی، تو وہ بھی کہتے ہیں، میں ایک دن دیکھ رہا تھا، وہ ہندو بابا جی کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہاں بڑے آرام سے امن سے بیٹھے ہوئے تھے، جب پنڈی اور لاہور سے ہمارے لٹے ہوئے قافلے آئے، عورتوں کے اعضاء کاٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھیں، نہ وہ جینے کے قابل نہ وہ مرنے کے قابل، تو پھر ہم نے بھی یہاں کے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. تو یہاں کے مسلمانوں سے پوچھیں تو کہیں گے کہ امرتسر سے، لدھیانہ سے، انڈیا کے جو مشرقی پنجاب ہے وہاں کے جو مسلمان آئے کٹے پھٹے، اور ٹرین پوری جلی ہوئی آئی، تو پھر ہم نے یہاں کے سکھوں اور ہندوؤں کو مارنا شروع کیا. پہلے جدھر سے بھی ہو گئی وہ اللہ اکبر، کیا وہ شاعرہ ہے، وہ نام میں نے یاد بھی کیا تھا پھر بھول گیا ذہن سے، سکھنی، کیا فرما گئی وہ. یہ پارٹیشن دیکھا نا اس نے، لاشوں کے انبار اور دریاؤں میں تعفن مارتی ہوئی لاشیں، یہ جب اس نے دیکھی تو کیا کہتی ہے وہ، آج آکھاں وارث شاہ نوں اٹھ قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی، تو لکھ لکھ کیتے وین، کہ آج وہ کہتی ہے لکھیں تھیاں روندیاں. اس طرح کر کے اس نے بڑا پیارا شعر کی صورت میں اس نے اپنے معافی ضمیر بیان کیا ہے کہ ہمارا جو پنجاب تھا پرامن دھرتی تھی، یہاں تو وارث شاہ جیسے محبتیں بانٹنے والے لوگ رہتے تھے، اور یہ قتل و غارت اس نے جب دیکھی، اور اس نے کہا کہ میں کس وارث شاہ کو اب قبروں سے نکال کے لاؤں کہ پنجاب کے ان سکھوں اور مسلمانوں کو جو یہ عشق اور محبت کا درس دیں، وہ ان کو سمجھائے کہ صدیاں ہماری گزری ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بہنوں کی طرح رہتے ہوئے یہاں سے زندگیاں ہمارے بڑے گزار گئے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. لیکن بڑی پلاننگ ہی تھی، انگریز مہاراج نے جانا تو تھا ادھر سے، کیونکہ گاندھی صاحب بھی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اصل میں انگریز نے جانا کیا تھا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر کی فکر پڑی تھی کہ جاپان جو تھا وہ اس کی فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں، یہاں برما تک تو اس کی فوجیں آ گئی تھیں، اور گاندھی صاحب کہتے تھے کہ اب جو ہے ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ یہ انگریز نہیں کرے گا، اب یہ جاپان ہی فیصلہ کرے گا. تو اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب یہ جو مقامی لوگ ہیں، جیسے ہی جاپان نے حملہ کیا تو سارے اس کے ساتھ اس کے وفادار بن جائیں گے، اور ہمارا تو بچنا کچھ نہیں ہے یہاں پر. اور ادھر سے اس نے جو جتنی بھی کالونیز اس کی تھیں ارد گرد، اس نے کہا ان کو چھوڑو، جا کے اپنا جو گریٹ بریٹن ہے اس کو بچاؤ پہلے. تو اس لیے جاتے جاتے اس نے کہا کہ چلو کہ جیسے تیسے بھی میں ان کے حوالے کر جاؤں، ان کو لڑا جاؤں. اور بعد میں کہہ رہا تھا کہ تقسیم دار تقسیم کی، نہ صرف یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں کو اس نے تقسیم کیا ہے، مسلمانوں کے اندر اس نے 4 تقسیمیں کر دی. مغلوں کے دور میں زیادہ سے زیادہ کیا تھا کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، بس اس نے کیا کیا، سنیوں کے آگے 3 گروہ بنائے اس نے، سنی بریلوی، سنی دیوبندی اور اہل حدیث. یہ گو کہ یہ فکریں، یہ سوچیں، یہ اختلاف امت میں پہلے سے تھا، لیکن اس کو ہوا دی گئی، باقاعدہ مناظرے کیے گئے اور بڑے بڑے علماء کرام پیدا کیے گئے کہ جو اس بات کو ہی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیں کہ ہمارا مسلک جو ہے یہی برحق ہے. تو اس انداز سے نفرتوں کے بیج یہاں چھڑکاؤ کیا گیا، نفرت کے بیجوں کا، کہ یہ لوگ یہاں کے رہنے والے جو ہیں یہ آپس میں ایک ہو کر نہ رہ سکیں. تو پھر والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ امرتسر جو ہے یہ اب انڈیا کا حصہ ہے، تو اب جو مسلمان ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے نکلیں، اور غالباً اٹاری ریلوے اسٹیشن اس کو کہتے ہیں، مجھے ابھی کچھ باتیں یاد نہیں ہیں. یہ بھی میں نے کہا کہ چلو بچوں کے لیے ایک چیز جو ہے سیکیور ہو جائے. ہمارے والد صاحب تو اکثر ہمیں سناتے تھے یہ کہانی، وہ کہتے کہ وہاں سے ہم گھر سے جب نکلے ہیں تو 4-5 بھینسیں ہوا کرتی تھی. تو جو کہتے چھوٹے بھائی تھے چچا جی تاج دین صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی گری کے رحمت کرے،
تو کہتے ہیں انہوں نے ان سب کا دودھ جو تھا وہ نکالا اور کہا کہ چلو اس کا نا کھویا بنا لیتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں ٹرین میں اتنی پریشانی تھی، اتنا ہم گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ کھویا جو تھا وہ بھی کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، کسی نے اس کو بھی چکھا تک نہیں، کھایا نہیں اسے۔ ایسی پریشانیاں تھیں گھروں کو چھوڑنے کی اور برباد ہونے کی اور اجڑ کر آنے والے۔ اکثر وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جب اجاڑے پڑے تھے، یعنی جب ہم اجڑ کے اپنے گھروں سے آئے تھے، وہ 1947 نہیں کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ جب پاکستان بنا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اجاڑے پڑے تھے، یعنی ہم اجڑ گئے تھے، سب کچھ اجڑ گیا تھا۔ تو اجڑے ہوئے چمن میں کسی کو کیا کھویا یا برفی کیا کھایا جاتا ہے کسی سے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ جب ہم سامان لے کے واپس آئے تو دادا جی نے کہا، ابا جی کی عمر اس وقت یہ 17 اور 18 سال تھی جب پاکستان بنا، باقی سارے بہن بھائی ان سے چھوٹے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ کہا کہ جاؤ گھر میں دیکھو کوئی قیمتی چیز نظر آتی ہے تو وہ لے آؤ۔ تو کہتے میں آیا واپس اور دیکھا ادھر ادھر تو کچھ سمجھ نہ آئے کہ چیزیں اپنے گھر کی تو ہر چیز ہی بندے کو قیمتی لگتی ہے کہ کیا چھوڑوں کیا لے کے جاؤں، لیکن اتنا کچھ لے کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک جو تھا وہ طاق میں رکھا ہوا وہ نظر آیا اور میرے دل نے کہا کہ اس سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، پھر وہی اٹھا لیا۔ اور کہتے ہیں کہ شاید اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باحفاظت جو تھا وہ پاکستان پہنچا دیا۔ کہتے جب بچتے بچاتے ہم جو تھا وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے تو اب وہاں پر مسلمان بہت ہی بھرے ہوئے ہیں، ٹرین جو ہے وہ کھڑی ہے اور اندر بھی باہر بھی چھتوں پر بھی، اور جیسے کہتے ہیں کہ گھمسان جو ہے ایک مچا ہوا ہے۔ اور کہتے ہندو اور سکھ دور سے آتے تو وہاں صرف کہتے اسٹیشن پہ صرف 7 یا 8 فوجی تھے جو مسلمان تھے، بلوچ ریجمنٹ کے، وہ کھڑے تھے۔ اور ہندو اور سکھ دور سے آتے وہ دستی بم جو تھے وہ دیسی ساخت کے بنائے وہ پھینکتے، کوئی بیچارہ شہید ہو جاتا، کوئی زخمی ہو جاتا، کبھی لوگ بھاگ جاتے بچ جاتے۔ اور ہمارے جو فوجی جوان تھے یہ ایسے بوٹوں کو تھپ تھپاتے اس پلیٹ فارم پر کے جیسے بھاگ رہے اس کے پیچھے اکٹھے، تو وہ جو حملہ کرنے والے بلوائی تھے وہ دور بھاگ جاتے۔ تو ابا جی کہتے ہیں میں نے ایک فوجی سے کہا کہ سر آپ ان کو شوٹ کیوں نہیں کرتے، آپ کے پاس گنز ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا ہم یہاں صرف یہ 7 اور 8 لوگ ہیں اور یہ سینکڑوں ہزاروں میں ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری اتنی دہشت بنائی ہے کہ ہم بوٹوں کی ٹھک ٹھک کرتے ہیں تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نقصان کم سے کم ہو ہمارا، اگر ان سے لڑ کر ہم شہید ہو گئے تو پھر یہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کا تحفظ کون کرے گا؟ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 7-8 کی اللہ نے دہشت بنائی ہوئی کہ یہ سینکڑوں ہزاروں ہونے کے باوجود دور دور بھاگ رہے ہیں، ہمارے قریب آنے کی جرت نہیں کرتے۔ اگر ہم فائرنگ شروع کر دیں تو نہ اتنا ایمونیشن ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ جو مسجد والی صفیں چٹائیاں ہوتی ہیں نا وہ ایسے رول کر کے پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ نوجوان تھے، ایم ایس ایف اس دور میں بڑی سرگرم تھی۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا انہوں نے پکڑا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جگہ ملی وہ جو انجن کے ساتھ ہی اٹیچ ایک چھوٹا سا ڈبہ ٹائپ ہوتا ہے اس میں، اور وہاں سے کہتے ہیں وہ جو انجن چلانے والا ہے اس کا جو ڈرائیور تھا وہ کولے ڈالنے والے کو کہہ رہا تھا کہ تم اس کو تیز رکھو آگ کو، کسی وقت جس وقت بھی ہمیں اجازت ملے گی، لائن کلیئر کا جو پاس ہے وہ ملے گا تو فوراً ہم نے نکلنا ہے یہاں سے۔ اور لوگ اسے بار بار پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں گاڑی چل رہی، تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو اسٹیشن ماسٹر ہے یہ ہندو ہے، یہ لائن کلیئر کا پاس ہی نہیں دے رہا، یہ لیٹ کری جا رہا ہے کہ یہ ادھر ہی خدا نہ خواستہ رات ہو جائے اور پھر بلوائی حملہ کریں اور مار کھپ جائیں سارے ادھر۔ پھر کہتے ہیں اس نے وہ کسی طور سے وہ تار یا وہ گھمانے والا فون کسی طرح سے اس نے رابطہ کیا، لاہور میں جو بڑا افسر تھا وہ مسلمان تھا ریلوے کا، اس نے پھر وہاں سے آرڈر ایشو کیا اور پھر لائن کلیئر کا پاس ملا اور پھر یہ ٹرین جو تھی وہ چلی۔ اور اس دور میں ہر بندے کا جذبہ یہی تھا کہ میں دوسرے کی جان بچاؤں۔ وہ جو ٹرین کا ڈرائیور ہے اس سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تو ابھی دلی میں ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ امت محمدی کا یہ قافلہ جو میرے ذمہ لگا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں اسے پاکستان پہنچا دے، تو میرے لیے یہی بڑی بات ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو بعد میں لینے چلا جاؤں گا۔ تو کہتے وہ کوئی ہوگا وہ اسٹیم سی جہاں سے نکلتی ہے وہ ایک مگا اس کے پاس وہ تھوڑا سا، جب یہ سرکاری لوگ ٹینشن میں چائے کافی پیتے ہوتے ہیں زیادہ، تو وہ مگا آگے کرتا اور وہ پانی گرم سا اس میں ڈالتا اور تھوڑی سی پتی ڈالتا
اور ہلا کے اس کو تو پیتا، تھوڑی اس کی ٹینشن دور ہوتی، پھر بیچارہ ادھر بھاگ کوشش کرتا کہ جلدی گاڑی لے کے جاؤں یہاں سے۔ تو کہتے دادا جی نے پھر مجھے کہا کہ وہ ایک پوٹلی تھی، اس میں وہ شکر، یہ چینی تو بعد کے دور میں نا شکر ہوتی تھی، تو کہا کہ یہ اس کو دو ڈرائیور کو، یہ اس میں ڈال لے، کم از کم میٹھا کر کے تو پیے، بیچارہ پھیکا ہی پیتا جا رہا۔ کہتے پھر اس کو ہم نے وہ شکر دی اور اس نے شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ ریلیکس فیل کرتا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ مگا ایک وہ پتی کا گھول کے کہوہ بنا کے پیتا تھا۔ تو پھر جیسے ہی کہتے ہیں ٹرین چلی تو وہ جو نوجوان چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ صفیں اور چٹائیاں اوپر سے اتار کے جب پھینکیں تو وہ مسلمان نوجوان جو تھے وہ گنز لے کے بیٹھے ہوئے تھے اوپر، اور آپس میں انہوں نے ایسے پشتیں جوڑ لیں اور لیفٹ کو اور رائٹ کو انہوں نے اپنے رخ کر لیے تاکہ جو بھی کوئی بلوائی ہم پر حملہ کرے۔ کچھ لوگ تھے وہ جہاں سے پل کے نیچے سے ٹرین گزرتی تھی اوپر سے بم وغیرہ پھینکنے کے لیے کوئی دور دور کھڑے تھے، تو وہ اللہ رب العزت نے پروٹیکشن کے لیے کچھ لوگ جو تھے وہ اس ٹرین کو مہیا کر دیے کہ وہ مسلح لوگ جو مسلمان نوجوان تھے اسٹوڈنٹ ایم ایس ایف کے، وہ اس طرح سے وہ اللہ کے سپاہی بن کر اس ٹرین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری ٹرین جو تھی وہ پاکستان میں لاہور ریلوے اسٹیشن آئی تو وہاں کہتے ہیں کہ لوگ اترے، چھلانگیں لگا کر سجدے میں گر گئے ہیں، کوئی لیٹ گیا ہے، کوئی رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہ جو گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ چھوٹی سی ایک گھاس نظر آئی اس کو ایک جگہ پر، وہاں جا کر ایسے سیدھا لیٹ گیا اوپر آسمان کی طرف رخ کر کے، اور اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ اس ٹرین کا حال ہے جو صحیح سلامت پاکستان میں پہنچی تھی، اور ایسی کتنی ٹرینیں ہیں جو بیچاری راستے میں جل گئیں، کٹ گئیں، مر گئیں، اجڑ گئیں، کہ جن کی داستانیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کن کن قربانیوں سے یہ ہمارا ملک بنا ہے، اور ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری پاک فوج کو دن بدن دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کی خیر، پاکستانیوں کی خیر، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر، اور پاکستان سے محبت رکھنے والے تمام انسانوں کی خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔